बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने नसीम इजाज़ी की तहरीर पहली फ़तह पढ़ लिया था। बेसिकली पहली फ़तह आपकी दरसी किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की दरसी किताब का छठा सबक है। इसकी तकरीबन तमाम तशरीह जो है हमने कर ली थी। अब हम आज इसका खुलासा और मश्क करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए आज हम नसीम हिजाज़ी की तहरीर पहली फ़तह का खुलासा पढ़ते हैं। मैंने ऐसे बोर्ड पर उसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लें, ज़बानी याद कर लें, तो आपके लिए ये खुलासा लिखना आसान हो जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खुलासा किसी सबक का तीसरा हिस्सा कहलाता है। 1/3 ऑफ द लेसन, 1/3 ऑफ द चैप्टर, ये जो है ये कहलाता है खुलासा। चुनांचे आज हम कोशिश करते हैं कि हम नसीम हिजाज़ी की तहरीर पहली फ़तह जो उनके नावल मोहम्मद बिन कासिम से माखूज़ है उसका खुलासा बयान करते हैं। इसका पहला पॉइंट देखिए, दमिश्क में जिहाद की तैयारियां। अजीज़ तलबा, सबसे पहले तो आप जो पहली लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी के नावल मोहम्मद बिन कासिम से माखूज़ है और ये हमारी दरसी किताब का छठा सबक है। उसके बाद आप बाकायदा तौर पर तरतीब के साथ एक तसलसल के साथ खुलासा बयान करना शुरू कर देंगे। जैसे कि दमिश्क में जिहाद की तैयारियां आप पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले बहस भी कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का काफ़िला शाम से चला था और दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत था। यहाँ पर जिहाद की तैयारियां बड़े ज़ोर व शोर के साथ हो रही थी। दरअसल नाहीद का मसला पूरी कौम का मसला बन गया था और मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा ज़ुबैदा मुअम्मर औरतों की टोलियां लेकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ लोगों के पास जा रही थी और वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि नाहीद का मसला सिर्फ़ नाहीद का मसला नहीं है बल्कि तमाम कौम की बहू बेटियों का मसला है और जिहाद की तैयारी शुरू हो गई है। इस वजह से ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने मर्दों को, औरतें अपने बेटों को और इसी तरह बहनें अपने भाइयों को जिहाद के लिए तैयार करें। और यूँ दमिश्क में जिहाद की तैयारियां ज़ोर शोर से होना शुरू हो गई। ज़ुबैदा ने ख़ुद अपना ज़ेवर भी बैतुल माल में जमा करवा दिया। बहुत सी और दीगर ख़वातीन ने भी अपना ज़ेवर और जो कुछ उनके पास था उन्होंने बैतुल माल में जमा करवाया ताकि असलहा ख़रीदा जा सके, ताकि उसके लिए जिहाद के लिए जो बाकी सामान रसद है वो ख़रीदा जा सके। इसके लिए तैयारियां पूरे ज़ोर शोर के साथ शुरू हो गई। आगे आप देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का बसरा में 3 दिन क़याम। दमिश्क से 5000 की सिपाह लेकर मोहम्मद बिन कासिम बसरा पहुंच गया। बसरा इराक़ का शहर है। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन क़याम किया और यहाँ के लोग भी मोहम्मद बिन कासिम की रुखसत जिहाद पर जाने के बारे में सारी मालूमात ले चुके थे। चुनांचे यहाँ से भी तकरीबन 7000 लोग जो जज्बा जिहाद से मुज़य्यन थे वो निकले और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। यूँ मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में 12000 की सिपाह हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जो हैं बसरा के बाद शिराज पहुँचते हैं और
شیراز پہنچتے ہیں۔ شیراز جو ہے یہ ایران کا شہر ہے، اور شیراز سے ہوتے ہوئے محمد بن قاسم جو ہیں وہ مکران پہنچتے ہیں۔ مکران تک اس زمانے میں اس مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ مکران پہنچتے ہیں۔ مکران آج بھی پاکستان کا شہر ہے۔ تو مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا پیغام اس سے پہلے دمشق میں پہنچا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک طرح سے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ محمد بن ہارون مکران کے گورنر تھے، اور انہوں نے عبید اللہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا تھا دیبل، ان سے انہیں یہ کہنے کے لیے کہ وہ ان کی خواتین کو واپس کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی مثبت جواب دیتے۔ انہوں نے دیبل والوں نے یعنی راجہ داہر یا اس کی انتظامیہ نے عبید اللہ سمیت 18 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ محمد بن قاسم جو ہے یہ اپنی فوج لے کر وہاں سے نکلا۔ اس فوج کی تعداد کتنی تھی یہ یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دمشق میں فوج کی تعداد 5000۔ میں نے آپ کے لیے یہ انگریزی اعداد میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ عام طور پر آپ کو اردو کے اعداد نہیں آتے ہوتے۔ تو دمشق میں فوج کی تعداد 5000، بصرہ میں 12000 ہو گئی۔ اس فوج میں جو گھڑ سوار تھے وہ 6000 تھے، جو پیدل تھے وہ 3000 تھے، اور سامان رسد کے ساتھ جو تھے وہ 3000 لوگ تھے۔ اسی طرح یعنی سامان رسد کے ساتھ شتر سوار تھے، اونٹوں کے اوپر سوار تھے۔ تو یہ جو قافلہ ہے یہ پہنچتا ہے شیراز کے راستے مکران، اور پھر مکران سے لسبیلا پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ لسبیلا پہنچتا ہے، قافلے سے مراد ہے فوجی لشکر، ناٹ قافلے سے مراد ہے کہ صرف کوئی سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ فوجی لشکر جب لسبیلا پہنچتا ہے، بلوچستان کے علاقہ ہے، سندھ کے راستے میں پڑتا ہے، تو یہاں پر ایک جو سکھ جرنیل تھا جو راجہ داہر کو خوش کرنا چاہتا تھا، بھیم سنگھ، وہ یہ لسبیلا کے ایک قلعے میں آ کے فروغ کا شوقیہ ہے، اس کے پاس 20000 کی فوج ہے۔ وہ وہاں آ کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ اگرچہ اس کے والد نے منع کیا تھا کہ وہ اس طرح سے نہ جائے، لیکن اس نے اپنے والد سے اختلاف کیا اور وہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس بھیم سنگھ نے گوریلا جنگ شروع کی مسلمان فوج کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ مسلمان فوج جب لسبیلا کے راستے جا رہی تھی سندھ کی طرف، دیبل کی طرف، تو راستے میں جو بھیم سنگھ ہے اس نے آزادانہ جنگ نہیں کی۔ حالانکہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 12000 تھی اور بھیم سنگھ کی فوج کی تعداد 20000 تھی۔ اس نے بجائے اس کے کہ یہ کھلے عام جنگ کرتا، اس نے یہ کیا کہ گوریلا جنگ شروع کر دی، یعنی 30-40 کی ٹولیاں جو ہیں، گروہ جو ہیں، وہ محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ صحرائی لوگ تھے، وہ تو انہی علاقوں کے تھے، کسی پہاڑی کے پیچھے سے، کسی چوٹی سے، کہیں سے اچانک نمودار ہوتے، کبھی لشکر کے فرنٹ پر جسے ہراول دستہ کہتے ہیں اس پر حملہ کر دیتے، کبھی عقب پر حملہ کر دیتے، یعنی بیک سائڈ جو ہے لشکر کی اس پر حملہ کر دیتے تھے، کبھی قلب پر درمیان میں حملہ کرتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور یوں بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ جو گھوڑ سوار تھے وہ پھر بھی اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، جو شتر سوار تھے، اونٹوں پر سوار تھے، ان کے لیے مسائل زیادہ ہو جاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو شتر سوار تھے ان کے اونٹ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے تھے، جلدی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، پھر ان کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا، تو اس سے بڑے مسائل بن گئے تھے۔ آہستہ آہستہ جو فوج آگے بڑھتی گئی، حملوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو مجلس شورا بلانا پڑ گئی۔ اجلاس بلایا گیا مجلس شورا کا، اس میں مباحث ہوئی کہ ان کا کیا علاج کیا جائے، تو مختلف قسم کی آراء پیش کی گئی۔ آخر اسی وقت ایک
جاسوس نے محمد بن قاسم کو آ کے خبر دی کہ ایک قلعہ ہے جو 20 کوس کے فاصلے پر ہے، وہاں پر دشمن کی فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہیں سے ٹولیوں کو بھیجا جاتا ہے جو آ کے حملہ کرنے کے بعد وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو مجلس شورا کے اندر محمد بن قاسم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قلعہ کو پہلے فتح کر لیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے مسلسل سردرد ختم ہو جائے۔ کسی جنرل نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ذرا سمندر کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے راستے چل پڑتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس مشورے سے اختلاف کیا اور کہا کہ اگر ہم سمندر کے راستے بھی ہو گئے تب بھی ہمارے لیے خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ 500 سپاہیوں کا دستہ لے کر اپنی قیادت میں اس قلعے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تاکہ اور ساتھ ہی اس نے کچھ احکامات جاری کیے کہ اگر میں وہاں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر قلعے کے اوپر فتح حاصل کر لیتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ یقیناً اب جو قلعے کے اندر لوگ ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کی سپاہ منتشر ہوگی، ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت میں نکلی ہوئی ہوگی، ہم قلعے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور آپ جو باقی سپاہ ہے یعنی 11,500 کے سپاہ وہ اپنا سفر جاری رکھے، اسے رکنا نہیں چاہیے۔ اگر انہیں صبح کے وقت اطلاع مل جاتی ہے کہ قلعہ فتح ہو گیا تو محمد بن قاسم کچھ لوگوں کو وہاں چھوڑ کر ان کے ساتھ آن ملے گا۔ اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو وہ مدد کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر قلعے کے اندر مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اور اگر کسی جگہ کھلے عام جنگ ہوتی ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ بھیم سنگھ کھلے عام جنگ کرے، تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ محمد بن قاسم نے احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد ایک بوڑھے سالار نے اختلاف کیا اور اس نے کہا کہ آپ کو یوں خود لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سپاہ سالار کی جان بہت عزیز ہوتی ہے، اور اگر سپاہ سالار جو ہے وہ چلا جائے، اگر وہ شہید ہو جائے تو پوری سپاہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ نہیں لڑ سکتی۔ اس کے جواب میں محمد بن قاسم نے بڑی مضبوط دلیلیں دی۔ اس نے کہا، محمد بن قاسم نے قادسیہ کی جنگ کا حوالہ دیا اور محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کا جو سپاہ سالار تھا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھے اور جنگ کے اندر ڈائریکٹ شامل نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اپنے سپاہیوں کو رہنمائی کر رہے تھے، انہیں گائیڈنس فراہم کر رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف رستم تھا جو کہ اپنی سپاہ کو لڑا رہا تھا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھ کے لڑ رہے تھے، اور مسلمان اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ مسلمان اللہ کے لیے جنگ لڑتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، وہ سپاہ سالاروں کے لیے جنگ نہیں لڑا کرتے۔ جبکہ جو ایرانی قوت تھی، جو فارس کی قوت تھی، وہ رستم کو خوش کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جب رستم مارا گیا تو ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ ہار گئے۔ جبکہ پھر محمد بن قاسم نے کہا کہ میں رستم نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ بننے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر تمام جو باقی سپاہ تھی وہ مزید جوش و جذبے میں آ گئی، ان کی پیروی کی اور جم کر لڑتے تھے۔ اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں، پھر محمد بن قاسم کہتے ہیں
کہ کون سا سپہ سالار اچھا ہوتا ہے، جو رستم کے راستے پر چلے یا جو سعد بن ابی وقاص یا حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے کہا کہ میری جگہ میں جب جاتے ہوئے، زبیر نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو محمد بن قاسم نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ 2 دماغوں کی ضرورت ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میرے بعد میرا قائم مقام جو ہے وہ محمد بن ہارون ہے، اور اب محمد بن ہارون اگر شہید ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ نہیں ہوتے، تو ان کی جگہ زبیر جو ہے وہ کمان سنبھالے گا۔ تو یوں جو ہے یہ اس کے یہاں تک کہ جو اس سبق کا ٹکڑا آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا تھا، تو عزیز طلباء وہ یہیں تک بتایا گیا تھا، اور یوں جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ سبق یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، ایک بات یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مارکا 636 عیسوی میں ہوا تھا۔ خلاصہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا ایڈیشن کر رہا ہوں، تھوڑی سی مزید وضاحت کر رہا ہوں سبق کے حوالے سے، چونکہ تاریخ ہے کہ 636 عیسوی میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، اور جس میں اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے مسلمانوں نے یہ مارکا جیت لیا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایران فتح ہو گیا تھا، فارس فتح ہو گیا تھا، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اور ان کے ساتھ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عراق کے بارڈر تھا، وہاں جنگیں ہوتی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جنگ و جدل کا سامان رہتا تھا، اور بنیادی طور پر مکمل جو فارس ہے مسلمانوں کے زیر تحت آیا ہے 651 عیسوی میں، جب یزد گرد مارا گیا، اور درفش کامیانی جو ان کا پرچم تھا، جو ایک بڑے شامیانی کی طرح کا ہوتا تھا اور جنرل اس کے نیچے چلتا تھا، تو وہ درفش کامیانی ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ 636 عیسوی کا مارکا ایک بلا شبہ ایک عظیم الشان مارکا تھا، لیکن جو فارس فتح ہوا ہے مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر نگین ہے، تو وہ 651 ہے، 651 ہے، 656 عیسوی میں مکمل طور پر یہاں اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز طلباء، آئیے ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، کس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کیا؟ جی، جب ایک تو بصرہ کے لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ راجہ داہر کے قزاقوں نے اٹھا لی ہیں، اپنے پاس لے کے چلے گئے۔ یہ بات بڑے غصے والی تھی، غضبناک کرنے والی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد راجہ داہر کے پاس گیا تھا یا دیبل گیا تھا، اور اس میں سے 18 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، صرف 2 لوگ جو ہیں وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو اس بات نے انہیں بہت مشتعل کر دیا، انہیں بہت غصہ آیا، اور گویا کہ اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور وہ مزید جذبہ جہاد کے ساتھ مزین ہو کر نکلے۔ بے، راستے کا قلعہ پہلے فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے کیا مصلحت محسوس کی؟ ظاہر ہے کہ یہ سپاہ ان کے لیے سردرد بن گئی تھی، یہ بار بار گوریلا جنگ کرتے تھے، نامسلمان ڈھنگ سے چل پا رہے تھے، ہر وقت خطرے کے سے دوچار رہتے تھے، اسی طرح سے کبھی یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی کہیں سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی کلم میں، کبھی میسرہ میں، کبھی میمنہ میں، کبھی ہراول میں، کبھی عقب میں، تو طرح طرح کے مسائل تھے۔ تو اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جو دیبل ہے وہاں پر جو یہ فوج جاتی، یعنی مفتوح فوج، وہ ایک ایسی ذہنیت لے کر جاتی جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے،
اس وجہ سے اس قلعے کو فتح کرنا مسلمان فوج کے لیے بھی ضروری تھا. ان کی وہ نیند بھی نہیں, سو نہیں سکتے تھے, کیونکہ انہیں آدھا تہائی حصہ فوج کا سلانا پڑتا, باقی جو ہے باقی سوتے, تہائی حصہ پہرا دیتا تھا. تو یوں سارا رات جو ہے گزرتی تھی تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے اس قلعہ کو فتح کرنے کے بعد ایک تو دشمن کو پیغام مل جاتا اور وہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ دیبل پہنچتے. دوسرا, مسلمان سپاہ کے لیے راستے کے کانٹے صاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جیم دیکھیے, قادسیہ کی جنگ میں زبردست فوج کے باوجود ایرانیوں کو کیوں شکست ہوئی. محمد بن قاسم نے اس کے اندر بحث کیا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو رستم کی وجہ سے شکست ہوئی. ایرانی جو ہیں وہ اپنے سپاہ سالار کے لیے لڑتے تھے. رستم کے بارے میں مشہور تھا, رستم ایران کا مشہور پہلوان تھا, ان کا بڑا طاقتور جرنیل تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 500 لوگوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے, لڑنے کی سکت رکھتا ہے. اور جب رستم مارا گیا تو اس کی موت کی وجہ سے جو ہے ان کے دل ٹوٹ گئے, حوصلے ہار گئے, وہ گویا کہ خوف زدہ ہو گئے, اور یوں جو فارس کی فوج ہے وہ بھاگ نکلی. دراصل محمد بن قاسم نے اس سبق کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں, وہ سپاہ سالاروں کے لیے نہیں لڑتے, جبکہ غیر مسلم جو ہیں وہ سپاہ سالاروں کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں لڑتے. اسی وجہ سے قادسیہ کی جنگ میں جو ایرانی فوج ہے اس کو شکست ہوئی تھی, اور جو عرب فوج ہے وہ فاتح رہی تھی. اس کے بعد دال سوال دیکھیے, اگلا سوال, مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا کیا فرق ہے. جی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں, جذبہ جہاد ان کے اندر موجن ہوتا ہے, شہادت کی روح ان کی رگوں میں دوڑتی ہے, اور وہ شہادت کی غرض سے وہ لڑتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں. اس وجہ سے انہیں کسی سپاہ سالار کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ جو غیر مسلمان ہیں وہ سپاہ سالار کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں. ان کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ سپاہ سالار انہیں دیکھ رہا ہے, انہیں انعام و اکرام ملے گا, انہیں دولت ملے گی, سپاہ سالار ان کے رینک بڑھا دے گا, وہ خوش ہوگا, چنانچہ وہ اس کے لیے لڑتے ہیں. تو یوں یہ فرق ہے مسلمانوں میں. مسلمان اپنے اللہ کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ سپاہ سالار کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے, اپنے استاد کی رہنمائی سے مندرجہ ذیل فکروں کی وضاحت کیجیے. الف, غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی. اور بے ہے, خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے. عزیز طلبہ و طالبات, آپ نے میرے لیکچر سنے ہیں, اور اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخی حوالوں کے ساتھ کی مدد سے آپ کو یہ دونوں جملے یا پورے کا پورا سبق سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے, اب آپ ناول محمد بن قاسم کا مطالعہ کیجئے اور ناول کے ہیرو محمد بن قاسم کے کردار کی خوبیاں بیان کیجئے. جی یہ یقیناً آپ کو میں نے بہت پہلے بتایا تھا, اپنے ابتدائی لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کو نسیم حجازی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. آپ محمد بن قاسم ناول پڑھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں, عظیم جنرلز کیسے ہوتے ہیں, اور یوں آپ محمد بن قاسم کی خوبیاں بھی جان لیں گے, اور آپ کو تاریخ کے انتہائی اہم موڑ کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گے. نمبر 4 ہے, درج ذیل مصادر کے امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. جی امدادی افعال اور جو مصادر ہیں ان کی تفصیلاً جو مباحث ہیں وہ میرے لیکچرز میں آگے آئندہ آ رہی ہیں, اس میں آپ سنیں گے اور آپ کو امدادی افعال کو سمجھنے کا موقع ملے گا. ابھی میں آپ کے سامنے جو الفاظ اس کے اندر جو مصادر آئے ہیں, مصدر کی جمع مصادر, اور اس کی پہچان ہوتی ہے جس لفظ کے آخر میں نہ آ جائے اور وہ اسم نہ ہو تو وہ مصدر ہوتا ہے. تو آگے جو ہے وہ جو مصادر انہوں نے دیے ہوئے ہیں کتاب والوں نے, سلیبس والوں نے, تو میں آپ کو جملے جو ہیں وہ میں نے یہاں کچھ لکھ دیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں.
باقی مصدر کی اور مصادر کی، امدادی افعال کی، رموز اوقاف کی، مطابقت کی جو مکمل مباحث ہیں انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں آپ کو سننے میں ملیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں، یہ جو قواعد انشاء کیسا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی آپ اس کے جملے دیکھ لیجیے۔ دینا، دینا، میں نے سلمہ کو اپنی بات سمجھا دی۔ لینا، اس نے بلہ خرید لیا ہے۔ آنا، کھلاڑی میدان میں دوڑتا چلا آیا۔ جانا، عاشر سرگودھا چلا گیا۔ پڑھنا، میری بات سن کر ام کلثوم چل پڑی۔ آگے ہے جی چکنا، میں اقبال پڑھ چکا ہوں۔ رکھنا، سلطان نے ایم فل کر رکھا ہے۔ اٹھنا، وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ یہ مصادر تھے جن کے جملے انہوں نے ہمیں کہا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے بنا دیے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی، نہ صرف بلکہ، جوں جوں توں توں، جیسے جیسے ویسے ویسے، چونکہ، اس لیے آپ کے جو پیپر ہے آبجیکٹو کا حصہ ہے اس میں 2 نمبر کے حروف آتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ان حروف کے جو جملے ہیں وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ جی آپ دیکھیے، امید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نہ صرف بلکہ، نہ صرف وہ پاس ہوا بلکہ اچھے نمبر بھی لیے۔ اگلا ہے جوں جوں توں توں، جوں جوں محنت کرے توں توں ثمرات ملتے ہیں۔ جیسے جیسے ویسے ویسے، جیسے جیسے وہ تحقیق کرتا رہا ویسے ویسے راز کھلتے گئے۔ چونکہ، اس لیے، چونکہ طالب علم محنتی تھا اس لیے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جی عزیز طلبہ، آپ کے سامنے میں نے جو حروف تھے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں مباحث کریں گے۔ ابھی آگے آپ دیکھیے کہ آگے کے مضمون کے بارے میں اس نے لکھا ہے، مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زیر بحث موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں معلومات پیش کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ مضمون قدر مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ چونکہ روزمرہ بول چال کی زبان سے سب سے عمدہ تحریر ہوتی ہے، اس لیے مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ روزمرہ سے قریب رہ کر حتی الامکان شگفتہ اور رواں زبان استعمال کرے۔ مضمون نگار کے لیے موضوع کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر مضمون نگار موضوع سے منسلک نہ رہے گا یا خیالات کی ترتیب کو گڑبڑ کر دے گا تو اس کے مضمون اچھا تاثر پیش نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے مضمون آپ نے کہیں 5ویں میں، 4تھی جماعت میں، چہارم میں مضمون نگاری شروع کر دی تھی، اس کے بعد مسلسل آپ لکھتے آئے ہیں مضمون کو۔ اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے، اور اس کے جو اہم نکات ہوتے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں، ایک خاکہ بناتے ہیں اور اس خاکی کو ترتیب کے ساتھ آپ چلاتے ہیں یہاں تک کہ آپ جو ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو اہم نکات ہوتے ہیں پہلے بیان کرتے ہیں، تاہم تواتر اور تسلسل ان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جو بہت زیادہ اہم نہیں ہوتے نکات ان کو آخر میں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے المختصر آخر میں لکھ دیتے ہیں، اور یوں اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ مضمون میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا نیکسٹ لیکچرز کے اندر۔ اب تک جو آپ کے سلیبس ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو آگے جو ہے مضامین کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے۔ امید ہے کہ عزیز طلباء و طالبات آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔